इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामईन, कुछ बीमारी की वजह से चीज़ें भूल जाता हूँ। आज दुआ शुरू की है, इसकी बरकत से अल्लाह ताला जो है वो क़ुव्वत हाफ़िज़ा को कामिल करेंगे। बात ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र अपने घर ले गए। थोड़ी सी पिछली बात रहती है, फिर उस बात को आगे बढ़ाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाजार में बिकने लगे तो मशहूर ये है कि एक बुढ़िया आई, उसने सूत का एक जो है वो रेवड़ी थी, उसने कहा मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदती हूँ। लोगों ने कहा पागल है तू क्या, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये कीमत है? तो उसने कहा कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में अपना नाम लिखवाना चाहती थी। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मिस्र के लोग खुदा से, खुदा के नबियों से नाआशना थे, उनको कोई अहमियत नहीं थी, तो वो किस तरह जो है वो इस तरह बात कर सकती है? कुरान ने भी इसको जिक्र नहीं फरमाया। बहरहाल ये बात जो है मेरे ख्याल में गलत है। शायद कोई ऐसी किताब में हो जो मैं नहीं समझ सका तो और बात है, यकीनन भी मैं इसका इनकार नहीं कर सकता। बहरहाल लेकिन मेरी मालूमात की हद तक ये बात गलत है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम 3000 सिक्कों के एवज बिके। वो सिक्के सोने के थे, सिक्के सोने के थे। अगर एक सिक्के की कीमत 1 तोला भी लगाई जाए तो 100 सिक्का 1 किलो का बनता है और 1000 सिक्का 10 किलो का, और 3000 सिक्के 30 किलो सोने के एवज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिके। वो सिक्के बोरियों में थे, वो ढईमन वाली की नहीं, लेकिन वो हाथ में रखने वाले नहीं थे, उनके लिफाफे बने हुए होते थे। अंदाजा ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जितना उम्र थी ना, तो बच्चे का वजन होता है, तो यूं समझ लो कि सोने के बराबर वजन के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम बिके और फूतीफार उनको जो है ना वो ले गया। फूतीफार जब अपने घर में ले गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल की वजह से और जनाब आला यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक व किरदार की वजह से सारे हैरान हो गए। जुलेखा तो देखकर जो है हैरान रह गई। अपने घर वाले फूतीफार से कहा, मुझे लगता है ये बच्चा मैंने कहीं देखा है। यानी अल्लाह ताला ने पहले ही से उसके दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी। ऐसे लगने लगी जैसे मानूस है, मैंने इस बच्चे को कहीं देखा है। तो यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के आने से पहले उसके दिल में मोहब्बत थी। तो उनका एक पेशकार था, बड़ा तजर्बाकार, सारी जिंदगी उनका जो है ना वो खादिम रहा। उसका नाम हुनीफर था, पढ़ा लिखा था, बड़ा समझदार था। उसने जब देखा तो उसके बयान है कि फूतीफार ये गौहरे नायाब कहां से ले आए हो? तो फूतीफार ने कहा खरीदा है, बड़े महंगे पैसों में, 3000 सिक्कों में खरीदा है। उसने कहा ये 3000 सिक्के आप कहते हैं कि महंगे दामों में, इसको तो 3 करोड़ सिक्के भी हो ना तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जिस अहमक ने इसको बेचा उसको तो जिंदान में डाल देना चाहिए, उसको तो फांसी लगा देना चाहिए कि ऐसे गौहर नायाब को उसने बेच दिया
بڑی غلطی کی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جا کر وہاں قدر و منزلت پائی، جس کو اللہ تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یعنی زمین مصر میں ہم نے ان کو عزت دی، ٹھکانہ دیا، اس کو مضبوط کیا۔ اور پھر وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، میں نے ان کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی، اور فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ تو غالب ہے اپنے معاملات پر، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے ارادوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اس کے پروگرام پر کوئی متاثر ہونے والا نہیں ہے، وہ اپنا کام کر کے رہتا ہے جو سوچتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ غالب ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ لوگ کیوں نہیں جانتے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چلو ٹھیک ہے، قدرت مند ہے، لیکن اللہ کے علاوہ اور مخلوق بھی ہے جو اس کے ارادوں کو ٹال دیتی ہے، جو اس کے فیصلوں کو ٹال دیتی ہے، جو اپنے فیصلے منوا لیتی ہے، اپنے باتیں منوا لیتی ہے۔ تو لوگ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اللہ کے پاس کیا ہے، اللہ نے سب اپنے ولیوں کو دے دیا، دوستوں کو دے دیا، بلکہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا کے پاس سوائے وحدت کے رکھا کیا ہے، جو لینا ہے لے لو محمد کے در سے، یعنی خدا کے پاس صرف توحید ہے اور کوئی نہیں ہے، سب خزانے، سب اختیارات اس نے بانٹ دیے، حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے، وہاں سے لے لو۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے پروگرام پر غالب ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا مانا کہ ایک سمجھو دشمن کے گھر میں، سمجھو بد مذہب کے گھر میں، سمجھو بت پرستوں کے گھر میں یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا تاکہ بادشاہوں کے طور طریقے، اٹھنا بیٹھنا بولنا، ہر چیز سیکھ جائے کہ ملک کو کیسے چلایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا۔ اللہ کے اپنے ارادے ہیں۔ بہرحال بات تھوڑی سی پیچھے سے پھر کرتے ہیں کہ مالک بن زار جب یوسف علیہ السلام کو بیچ کر گیا نا، تو 3000 سکوں سے جناب اعلیٰ وہ کھیل رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، اور سب کو کہتا ہے کہ جی بڑا فائدہ ہوا، بڑا فائدہ ہوا۔ تو سارے کہے بڑا نقصان کیا تو نے، تو احمق ہے، تو نے اتنا نقصان کیا کہ ساری زندگی میں ایسا نقصان تو نے نہیں کیا۔ پتہ ہے کیا، چند سکے لے کر ایک اللہ کے ولی کو تو نے بیچ دیا، تو یہ جتنا پیسے بھی لیتا یہ خسارے میں تھے۔ آپ کو خسارہ ہوا، آپ کو فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کو اس پر ماتم کرنا چاہیے، آپ کو اس پر جو ہے نا غم کرنا چاہیے۔ تو سوچنے لگا تو انہوں نے سب باتیں گنوائی کہ دیکھا جس آدمی کا ہاتھ شل ہوا کس کی دعا سے ٹھیک ہوا، جو بیمار تھا وہ کس کی دعا سے ٹھیک ہوا، بارش کس کی دعا سے آئی، اور جو ہے وہ ہریالی جس نے خواب دیکھا، کیا دیکھا کہ جہاں یوسف علیہ السلام جو ہے وہ آ رہے ہیں تو پیچھے سرسبز شادابی آ رہی۔ اس وقت میں ایک شعر سنانا چاہ رہا تھا لیکن میرے دماغ سے نکل گیا، لیکن وہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی نے لکھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی فٹ آ سکتا ہے۔ کسی نے کہا قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے شفیع المذنبین گزر گیا، یا کوئی اور لفظ ہے، بہرحال کی بات نہیں ہے۔ پھر آگے کہا کہ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، جہاں جہاں سے گزرے اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو، اس علاقے کو جو ہے وہ کامیاب کیا، آباد کیا، آج تک وہ علاقے، وہ چیزیں وہ موجود ہیں، اور جناب اعلیٰ خوشحالی ہی خوشحالی ہے شہر ہجرہ پر،
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ اور یہ بھی وجہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، تو برکتیں تو ہوں گی۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کا وجود مسعود بابرکت ہوتا ہے۔ بہرحال وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا کر بیٹھا؟ اوہو، کہتا ہے تم نے میرا دماغ ٹھیک کر دیا، پہلے اگر بتاتے تو اچھی بات تھی۔ میں کہا ہم تو پہلے سے بتا رہے تھے۔ اچھا جی، کہتا ہے میں کچھ کروں گا۔ وہ پیسے لے کر جو ہے جناب اعلیٰ وہ بھاگ پڑا، عزیز مصر کے گھر گیا اور کہا کہ میں اپنے غلام سے چند منٹ علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کمرہ دے دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے یوسف، اللہ کے واسطے سے بتا کہ تو کون ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ تو کون ہے۔ میں تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، تو جو ہے نا مجھے بتا، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہوں، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، تو مجھے بتا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، آپ نے بات تو بڑی اہم کر دی، بتانا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے بات ایسے کی، اللہ کا واسطہ دیا تو میں بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ بات آپ نے کسی کو بتانی نہیں۔ اس نے کہا بھی چلو میں بھی کال دیتا ہوں، میں آپ کی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا پوتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑ پوتا۔ تو وہ تو جناب اعلیٰ مالک بن زار تو رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے اللہ کے نبی کو بیچ ڈالا، تو میں نے بڑا گناہ کیا، تو کیا ہوگا اس کا۔ بہرحال پریشان ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، سمجھایا بھئی بات یہ ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، ہونا ایسے تھا جیسے ہوا، آپ تو ایک سبب بنے مجھے مصر لانے کا، اللہ نے مجھے مصر کی ہدایت پر مقرر کیا ہے، میں نے ادھر آنا تھا، اس گھر میں آنا تھا، آپ صرف سبب بنے، آپ نے کوئی غلط نہیں کیا۔ بہرحال پھر اس نے بتایا کہ ہم چچا زاد ہیں، میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پوتا ہوں۔ تو اس نے کہا بھی بات یہ ہے، آپ ادھر کمرے میں بیٹھے، میں پوتیفار سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، مناسب ہے کہ آپ نہ سنیں۔ پوتیفار کے پاس چلا گیا، تو پیسے اس کے سامنے پھینک دیے، کہتا ہے میں جی یوسف کو نہیں بیچنا چاہتا۔ اس نے کہا نہیں بھائی، زلیخا نے کہا یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ تو منیفر جو تھا اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، اب سے پہلے میں آپ کو احمق سمجھ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، کچھ عقل ہے آپ کے پاس کہ آپ کو بات یاد آ گئی ہے۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو مالک بن زار نے پیسے ان کے سامنے پھینک دیے، میں لے کر جاؤں گا، میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ تو انہوں نے شور شرابے کی وجہ سے نوکروں کو، پولیس کو حکم دیا کہ اس کو جا کر جیل میں ڈال دو، اس کو ادھر سے لے جاؤ، اور جناب اعلیٰ اس کو پکڑ کر لے جیل میں چلے گئے، پیسے وہاں رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام یہ بات سنی تو یوسف علیہ السلام نے سفارش کر دی کہ اس نے میری خاطر یہ کیا، اس کو معاف کر دیں، اس کو جیل میں نہ ڈالیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی سفارش پر اس کو چھوڑ دیا، لیکن اس نے تہیہ کیا کہ میں جب تک یوسف علیہ السلام کو حاصل نہیں کروں گا، میں مصر کو نہیں چھوڑوں گا، میں مصر میں رہوں گا۔ اگلی پروگرام میں انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا ایک حیرت انگیز فیصلہ، جس میں سارے قصر والے، سارے محل والے، سارے لوگ ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے، اور یوسف علیہ السلام کی عزت مزید جو ہے وہ بڑھی، سب لوگ حیران رہ گئے۔ کل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔